अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोब मुल्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में जो शख्सियात मौजूद है उनसे जो बातचीत होगी वो होगी मार्का हक के हवाले से। मार्का हक बुनियाने मरसूस में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद 1 साल मुकम्मल हो रहा है और पाकिस्तान दुनिया भर में अपना नाम और मकाम बुलंद करने के साथ साथ सफारतकारी के ज़रिए जंग बंदी और अमन के क़याम में तारीख़ी किरदार अदा कर रहा है। भारत इसराइल की पाकिस्तान दुश्मनी में की गई साजिशों को नाकाम बनाया। आज पूरी दुनिया में नाम और मकाम की वजह से पूरी कौम मार्का हक की कामयाबी पर अपनी अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश कर रही है। आज मार्का हक की कामयाबी और 1 साल मुकम्मल होने पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है। मैं उनका तारुफ कराता जाऊँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली रिजवी साहब, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं एजुकेशन एंड सोशल फोरम। बहुत शुक्रिया जनाब रिजवी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मैडम मोहतरमा मशल साहिबा साहब, रिटायर्ड सीनियर सब्जेक्टिस्ट स्पेशलिस्ट, लिखारी हैं, मुसन्निफ़ हैं, अदीब है, शायर हैं और दानिशवर हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इनके साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है जनाब इनायत अली कुरैशी साहब, माहिर तालीम है, एजुकेशनल सोशल साइंटिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनाब कुरैशी साहब, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रिजवी साहब की तरफ से। रिजवी साहब बताइएगा कि मार्का हक गुज़िश्ता साल कामयाबी से मुकम्मल हुआ और बुनियाने मरसूस के ज़रिए भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम के लिए ये काबिल फ़ख्र है, आपकी क्या राय इस पर? बहुत शुक्रिया जनाब इरफान शाह साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और ग्लोब न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने आज के इस अहम इशू पर कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर पहचाना गया और बैनुल अक़वामी सतह पर जिसकी पजीराई हुई जी, आज हम इस इशू के हवाले से बातचीत कर रहे हैं अवामी बैठक में। जी जी, तो मैं समझता हूँ कि इससे कामयाब होना था। ये क्यों ना कामयाब होता कि जब हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने इसकी इब्तदा जो की वो कुरान की आयत से की। देखें ना, आपने अभी खुद बोला बुनियान मरसूस कि उस आयत से जब इब्तदा की, अल्लाह के कुरान से उन्होंने उसकी हिदायत ली, उसके बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को उन्होंने देखा, उसके बाद जब इब्तदा करके कदम उठाया तो कामयाबी कैसे ना होती। मैं अभी देखिए ये बात की है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये एक बड़ी अहम बात है। जी जी, और हमें तो यहाँ तक मालूम है कि हिंदू बनिए ने आज 40, 50, 70 जितने भी साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, ना उसने पहले तस्लीम किया था पाकिस्तान को, ना आज तस्लीम किया। और वो पहले भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है। तो यहाँ तो ये फैसला तो हो चुका। उसके बाद जब हमारी मुसल्लह अफवाज ने अवाम के साथ ताउन के साथ अवाम की पूरी एक हिमायत के साथ जब कदम उठाया तो दुश्मन को नाको चने चबवाए। और सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदू पहले भी शिकस्त खा चुका था, चाहे वो 72 में हो, 65 में हो, और अब भी उसने शिकस्त खाई है। और ये हमारी मुसल्लह अफवाज की जो कायदाना सलाहियतें हैं और एक खुदादा सलाहियतें हैं, मैं समझता हूँ कि वो हमें पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। और आज भी उसका मुतरफ है पूरी बैनुल अक़वामी मीडिया या बैनुल अक़वामी जो आपके किसी भी मुल्क के जो सरबराहान हैं, चाहे वो इस्लामी ममालिक हैं, चाहे हमारे दूसरे ममालिक हैं, गैर मुस्लिम ममालिक हैं, सब ने इसको तस्लीम किया, इसको माना कि पाकिस्तान की अफवाज नंबर 1 अफवाज है। पाकिस्तान की चाहे नेवी हो, पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान की बड़ी फौज हो, वो तमाम अपनी जो सलाहियतें हैं उसमें वो सबसे आगे हैं। और आज जो आपने सिफारती ताल्लुकात के हवाले से जिक्र किया तो मैं समझता हूँ कि वो भी आज देखें कि हिंदुस्तान ने इसराइल और अमेरिका के साथ मिलके या अमेरिका और इसराइल ने हिंदुस्तान के साथ मिलके कुछ भी कर ले आप, तो उन्होंने जो गेम खेली थी उस गेम की भी उन्होंने ऐसी काया पलटी, और वो भी हमारी पाक अफवाज ने।
اور پاک افواج کے ساتھ ہماری جو پاکستان کی عوام ہے وہ ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے بھرپور تعاون کے ساتھ، اور چاہے وہ ہمارا میڈیا ہو، چاہے ہمارے جو سیاستدان ہوں، سب نے ایک زبان ہو کر پاک افواج کے ساتھ وہ مارکہ حق ادا کیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا. ہندوستان کو تو پہلے بھی ہماری بہت ساری کامیابیاں اور اس کی اپنی شکست بہت ساری جو ہم نے دی وہ انہیں یاد ہیں، لیکن یہ بھی رہتی دنیا تک انشاءاللہ یاد رہے گا. جی آتے ہیں مشرف صاحبہ کی جانب. مشرف صاحبہ بتائیے گا کہ بعض سیاسی عناصر اپنی ذاتی مفادات اور ملک دشمن قوتوں کی خاطر ہماری پاک فوج کے بارے میں جھوٹا من گھڑت پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر مہم چلاتے ہیں، قابل مذمت ہے. کیا رائے آپ کی اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں قرآن پاک کی وہ آیت جی جس کا حوالہ جو ہے آج کی محفل میں بار بار دیا جائے گا، جی سورہ صاف کی آیت نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ مجھے بہت عزیز ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں جو دشمن کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں اس آیت کا حوالہ دوں گی. پھر اس کے بعد میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے تمام شہداء کو، خصوصاً جنگِ احد، بدر، خندق اور اس کے بعد کربلا کے میدان کے شہداء کو، جی اور پھر اس کے بعد اقوام عالم کے تمام مسلمان شہداء، افواج پاکستان کے شہداء اور پاکستانی قوم کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کروں گی. اور خصوصاً حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عقیدت پیش کروں گی کہ انہوں نے اپنی جانیں نذرانہ کر کے ہمارے دین کو بچایا. اور آج جہاں تک آپ مارکہ حق کی بات کرتے ہیں اور ایک خاص طبقے کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کا کبھی بھی وفادار نہیں ہے، اور ایک تو جنگ ہوتی ہے نا دشمن کی طرف سے، ایک جنگ ہوتی ہے جو اندر سے بعض عناصر جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو بنیاد مرسوس جو ہے وہ ان لوگوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے، نہ صرف مارکہ حق افغانستان کے خلاف جو خوارجی ہیں ان کے خلاف جنگ، اور جو ایران اور امریکہ کی حالیہ جنگ ہے اس میں جو کردار ہماری فوج نے ادا کیا ہے وہ ان لوگوں کو بس اتنا ہی کافی ہے. وہ کردار جو ہماری فضائیہ نے، ہماری بری افواج نے، ہماری بحری افواج نے جو ادا کیا، اور وہ واقعہ جس کا آغاز 22 اپریل کو ہوتا ہے، پہلگام کا واقعہ، کہ بھارت نے جو ہے ایک چال چلی جو اس کے خود اپنے خلاف چلی گئی کہ اس نے ایک ڈرامہ رچایا اور ایک جنگ کا آغاز کیا. تو پاکستانی افواج نے اسے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ مدتوں یاد رکھے گا، بالکل اسی طرح جس طرح 1965 کی جنگ میں اس کا خیال تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہی لاہور میں ناشتہ کریں گے، لیکن پاکستان نے اس کا یہ خواب پورا ہونے نہیں دیا. اور بالکل اسی طرح 22 اپریل کو جو جنگ آغاز ہوتی ہے تو اور یہ جو اپنی عروج پہ پہنچتی ہے 6 مئی کو اور 10 مئی تک اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے. یعنی پاکستان کے جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں ان کی ایک خاص جو ان کی حکمت عملی تھی اس کے تحت انہوں نے صبح فجر کے وقت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ رات کے اندھیرے میں جنگ نہیں ہوگی، جیسا ہمیشہ ہماری افواج نے ڈیفینسو یعنی کبھی پہل نہیں کی ڈیفینس میں اپنے دفاع میں جنگ لڑی.
تو صبح فجر کے وقت انہوں نے آغاز کیا اور اس کا نام قرآن پاک کی آیات سے لیا. اور پھر یہ جنگ جو ہے، جو عروج تھا اس کا 9 اور 10 مئی کی رات، اور 10 مئی کے 5 گھنٹوں میں یہ مختصر ترین جنگ جو ہے اس کو لپیٹ دیا ہماری افواج نے. اس کو یوں ان کے منہ پہ مارا ایک تماچا کہ وہ مدتوں یاد رکھیں. ہماری خاص طور پہ ہماری جو فضائیہ تھی، انہوں نے اقبال کے اس شعر کی جو ہے وہ تصویر پیش کی کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ان کے رافیل جو دنیا میں اس وقت بہت مقبول تھے، اور جو ہے نا سمجھا جا رہا تھا کہ رافیل طیارے جو ہے نا پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچائیں گے. پاکستان نے ان کی حدود میں گھس کر انہیں مارا، اور ایسا مارا کہ دوبارہ انہیں جرأت نہیں ہوئی اور وہ منتوں پہ اتر آئے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے. تو میں پاکستانی افواج کے لیے ہمیشہ یہ شعر پڑھتی ہوں کہ ہم نے کوہسار پہ گاڑا ہے علم، ہم اولو العزم ہیں دل والے ہی، ہم نے بارود اگلتے ہوئے ٹینک سر کی ٹھوکر سے کچل ڈالے ہیں. تو یہ تو دشمن کے خلاف جب جنگ ہوتی ہے تو ہماری فوج کا کردار ہے. پاکستان کی فوج نے اندرونی دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. وہ خوارجی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے. جو پاکستان کے لفظ سے نفرت کرنے لگے، جو پاکستانی فوج سے نفرت کرنے لگے، اپنے وطن کے خلاف بولنے لگے، تو انہیں ہم کیسے اپنا دوست کہہ سکتے ہیں یا انہیں پاکستانی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے میں کہ ان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ غدار وطن ہے جو اپنی فوج اپنے محافظوں کے خلاف بولتے ہیں، اپنے محافظین کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ پاکستانی ہونے کا ان کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں پاکستانی کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو سلامت رکھے، اور ان کا جو مشن ہے کہ بڑھتے بھی چلو کٹتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، بڑھتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، خصوصاً حافظ عاصم منیر صاحب کو اور ان کی پوری فوج کو، خواہ وہ بری ہو بحری ہو فضائی ہو. اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے. اور جو پراکسی وار ہے، جو انڈیا اور اسرائیل جو ہیں مل کر پاکستان کے خلاف گاہے بگاہے ان کو تھوڑا سا شرارت ان کے دل میں جو پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فوج کو ہمت دے کہ ان کو منہ توڑ جواب. جی چلتے ہیں عنایت علی قریشی صاحب کی جانب. عنایت علی قریشی صاحب نے بنیان مرصوص یہ مارکہ حق پر یہ کتاب لکھی، اور یہ جو کتاب ہے یہ عنایت علی قریشی کی کتاب بنیان مرصوص مارکہ حق، وقت کی اہم ترین ضرورت. اس مارکہ کے بعد شاید یہ ملتان سے شائع ہونے والی پہلی کتاب ہوگی جو شائع ہو رہی ہے. یہ صرف کتاب نہیں، 4 گھنٹے کی تاریخی جنگ کے لمحہ با لمحہ واقعات قید ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ تحفہ ہے، کیونکہ یہ ایک جامع کتاب ہے جس میں مختلف کالم نگاروں کے کالم اور تجزیے شامل ہیں. یہ عنایت علی قریشی صاحب کی پہلی کتاب بنیان مرصوص. قریشی صاحب مبارک ہو. پہلے تو آپ نے یہ کتاب بنیان مرصوص، اور یہ آپ پاکستان کے پہلے ہیں جنہوں نے یہ ایک پبلسٹی یہاں سے پبلشر کی ہے یہ کتاب آپ کی. آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے خاتمے اور امن قائم کرنے کے لیے جو تاریخی کردار ادا کیا ہے، یہ ہمارے دشمن ملک بھارت کو بڑی تکلیف ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نیوز گلوب کا اور اس فورم کا جس فورم پہ ہم یہاں موجود ہیں، عوامی بیٹھک کا. شاہ صاحب ابھی آپ نے ایجوکیشن اینڈ سوشل فورم کے پروگرام ڈائریکٹر محمد علی رضوی سے بہت تفصیلاً بنیان المرصوص پر بات سنی.
اور میڈم نے اس میں اضافہ فرمایا اور مختلف پہلوؤں سے اسلامی پرسپیکٹو کے حوالے سے اور موجودہ پراسپیکٹو کے حوالے سے بات کی۔ ہمیں اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے اس کردار کو دیکھنے سے پہلے کچھ چیزیں ہمیں پرسپیکٹو میں جانا پڑے گا۔ جب پاکستان نے 1965 کی جنگ جیتی، وہ 17 روزہ جنگ تھی، اور اس سے پہلے 48 میں بھی ہمارے لڑائی ہوئی، سرحدی جنگیں ہوئی کشمیر کے ایشو پہ، اور انڈیا جو ہے یہ ایشو اقوام متحدہ میں لے گیا، کشمیر کو ایک ڈسپیوٹ بنا دیا اور یو این او میں وہاں دے گیا۔ یو این او میں جب گئے تو یو این او نے جو ڈیسیژن کیا وہ یہ تھا کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے نا وہ استصواب رائے کے ذریعے ہوگا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ استصواب رائے آج تک نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ بہت یعنی کہ زیر بحث بات ہے یہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری 65 میں جنگ ہوئی اور ہم نے ہندوؤں کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے تھے، اور ان کا جو بات تھا جس کا میڈم نے ابھی ذکر کیا کہ ہم تو لاہور میں ناشتہ کریں گے جی جم خانے میں، وہ آج تک پورا نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ کبھی وہ پورا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں جب یہ معاہدہ ہوا تو لال بہادر شاستری جو ہے نا ان کی تو ڈیتھ ہی ہو گئی تھی، ایسے ہی ہے نا جی۔ اور پھر 71 میں کیا ہوا؟ ہمیں کہتے ہیں یہ شکست ہوگی، اس پاکستان علیحدہ ہو گیا، یہ وجوہات اور اسباب علیحدہ ہیں، میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں وہ جو ہم نے سفارت کاری کے ذریعے جنگ جیتی، 71 کی جو وار ہے وہ ہم نے سفارتی سطح پر اندرا گاندھی سے ون کی، کیوں جی ایسے ہی جی۔ اور ہم نے نہ صرف اپنے 90,000 قیدی واپس لے آئے، اور بلکہ ہم نے اپنا وہ رقبہ بھی ان سے چھڑوا لیا جو ان کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ حکومتیں جو ہے نا جی وہ بدلتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں بنگال کی تقسیم ہوئی، بنگال 1905 میں تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، ایک بہت بڑا المیہ ہے، شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ بہت یعنی کہ بڑا ثانیہ ہے۔ لیکن سلسلہ یہاں نہیں رکا، ہندو جو ہے نا جی یہ قابل اعتماد نہیں ہے، چاہے وہ سفارتی سطح ہے، چاہے وہ میدانی جنگ ہے، چاہے وہ دریائی جنگ ہے، یا یہ فضائی جنگیں تو بعد میں ہونا شروع ہوئیں۔ لیکن ایک سبق ہم نے انہیں سکھا دیا ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں، جب ہم نے یعنی ایم عالم نے 5 طیارے فائٹر طیارے انڈیا کے 1 منٹ سے بھی کم عرصہ میں مار گرائے، اور اس کا ریکارڈ آج تک انڈیا نہیں توڑ سکا۔ اور وہی ریسیپروکل وہی بات ہم نے دوبارہ دہرا دی اس بنیان المرصوص میں، مار کے حق میں، جسے انہوں نے صندور کا نام دیا۔ تو وہ صندور کا کیا بنا یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور جب یہ سچویشن ہوگی، ابھی میڈم نے پہلگام کی بات کی، یہ دہشت گردی انہوں نے خود کی، اور اس کا الزام کس پہ لگایا؟ پاکستان پہ لگا دیا۔ اب امریکہ جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں کس پوزیشن میں ہے، اور بازی میں کس پوزیشن میں رہا، اور ہمارے ساتھ کس طرح چلتا رہا۔ میں صرف آپ کو سفارت کاری کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان، جب رشیا نے انہیں دعوت دی اپنی طرف آنے کی تو وہ رشیا نہیں گئے، وہ امریکہ چلے گئے، اور انہوں نے اس بلاک کو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایکسیپٹ کیا اور ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا امریکہ کے ساتھ۔ اور پھر 71 کی وار آپ دیکھ لیں، 79 کی جو وار ہے،
71 की तो हमारी इंडिया से वार हुई थी ना जी, ये, जी। और 79 की जो वार हुई अफगानिस्तान के साथ रशिया की, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। आपके सामने ही है, मैं इन इशू पे ज़्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त बड़ा कम है, वक्त के दामों में गुंजाइश नहीं है। तो हमने वहाँ से रूस को निकलवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, जी, और आज हमारे किनके साथ क्या ताल्लुकात हैं वो आप सबके सामने हैं। ये ठीक है, अयूब खान ने कहा था कि फ्रेंड नॉट मास्टर, अमेरिका हमारा दोस्त है लेकिन हमारा मालिक नहीं है, ये अयूब खान कह गए थे। और वो कौन थे? पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे, फर्स्ट फील्ड मार्शल। और 1965 की जो जीती हुई जंग थी फील्ड मार्शल अयूब खान की, वो फिर टेबल टॉक पे जो है वही अभी मैंने बताया, लाल बहादुर लाल शास्त्री जो है खुशी से या नाबिली किसी गम से या वो यानी कि जामर नहीं हो सके थे। तो और आगे जो 71 की वार आई उसमें हमने वो यानी कि सफारती सतह पर वो तमाम मामलात वो तमाम टारगेट अचीव कर लिए। और यहाँ तक कि 74 में जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने बांग्लादेश ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया। और यहाँ दुनिया भर के नाबली तमाम यानी कि जो इस्लामी ममालिक हैं वो यहाँ पर आए, उसमें सऊदी अरब भी आया, लीबिया भी, सारे मामले, ये सारी सफारतकारी की मिसालें हैं। ये सफारतकारी किसने प्रमोट की पाकिस्तान में? देखें, किसी भी हुकूमत के 4 अहम काम होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा अहम काम जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है कि आप पूरी दुनिया के साथ या जो आपके हमसाया ममालिक हैं उनके साथ आप किस किस्म के रिलेशन रखते हैं। जी, जी। अब ईरान जो है वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और ये वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिससे सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तेहरा हो अगर आलम मशरिक का जनीवा तो शायद कुर्रे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। जी, आते हैं मोहम्मद अली रिजवी साहब की जानिब। रिजवी साहब, बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अपनी सिफारतकारी के जरिए अमेरिका ईरान जंग बंदी और इसके क़याम के लिए दिन रात की मेहनत के बाद कामयाब हो जाएंगे? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, इसमें यह है कि अभी भी हमें वो किसी हद तक कामयाब लग रहे हैं। जी, जी। कि जब भी अमेरिका ने या उसके हवारियों ने फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ देखा, मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखा, तो जब वो यहाँ आए और देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि जो उनके नायब सदर हैं अमेरिका के जेडी वैंस वो पाकिस्तान आए, उसके बाद ईरानी वफ्द आया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा आए और ईरानी स्पीकर आए वहाँ की असम्बली के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका यहाँ आना। और देखें, वो मामलात कि जो अमेरिका और ईरान के साथ हैं या इसराइल उसमें शामिल है, वो मामलात जिसमें इंडिया के भी मामलात हैं, अफगानिस्तान के भी मामलात हैं और दीगर इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं, वो सारी डिस्कस जो है वो यहाँ हमारे पाकिस्तान में हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह का बहुत करम है हम तमाम मुसलमानों पर, हमारी पाक अफवाज पर, हमारे पाकिस्तान पर, क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये मुल्क बना। तो जाहिर बात है ये दो ही एक हैं, यानी एक मदीना शरीफ सऊदी अरब और एक पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी भी कामयाब हैं और इंशाल्लाह ये कामयाब रहेंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्योंकि देखें, अमेरिका जो है उसका जो माइंड सेट है वो एक है शहनशाना, एक शहनशाह है, वो दुनिया में अपने आप को पावरफुल रियासत तस्लीम करता है। वो कहता है मैं सबसे सुपर पावर हूँ। अब उस सुपर पावर का यहाँ आना, तो फिर आप देखें ना, अंदाजा करें कि वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे कहते हैं ना बर्फ पिघलने लगी, मोम पिघलने लगा आहिस्ता आहिस्ता गरमाई से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारे जो फील्ड मार्शल है और हमारे वजीर आजम हैं
اور ہمارے دیگر جو, کیونکہ دیکھیں یہ دو شخصیات کے تو ہم نام لے رہے ہیں, جی جی لیکن یہ چلتے ہیں اپنی کیبنٹ کے ساتھ, یہ چلتے ہیں اپنے اور تمام جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں, ان کے ساتھ اور کابینہ ہے اس کے ساتھ. جب ان کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ اچھے مشورے آتے ہیں اور مثبت سوچ والے لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں, اچھائی کی طرف جاتے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر جتنی آج پذیرائی ہو رہی ہے اور سب کی نظریں ہیں, اچھا پھر سب دیکھیں فیلڈ مارشل اور اپنا وزیر اعظم موجودہ جو ہے شہباز شریف صاحب, ان کی باتیں بھی مانی جا رہی ہیں. جی جی یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, اور انشاءاللہ آگے چل کے مزید ہمیں کامیابیاں ملیں گی, اور یہ خطہ جو ہے پرامن طور پہ رہے گا. اور ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں امن ہو, امن قائم ہو, اور انشاءاللہ ہم سب کے تعاون سے امن قائم ہوگا. آتے ہیں میڈم کی جانب, میڈم مشرف کی جانب. میڈم بتائیے گا کہ امریکہ ایران مذاکرات نامکمل رہ گئے ہیں, کیا یہ دوبارہ شروع ہوں گے, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی پہلے تو میں محترم رضوی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا احساس ہے جی جی کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. جی جی پاکستان اپنا امیج جو ہے نا دوبارہ سے بحال کرنے میں کامیاب ہوا ہے. الحمدللہ. اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ کچھ بیرونی عناصر ہیں, کچھ اندرونی عناصر ہیں, تو یہ جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات کروانا اور ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا, ان کو آپس میں بات چیت کا موقع دینا, اور پاکستان کی میزبانی جو ہے یہ بھی بیرونی عناصر اور خصوصاً اندرونی عناصر کو یہ ایک آنکھ وہ عناصر جو بظاہر تو پاکستانی ہیں لیکن پاکستانی کہلانے کا حق نہیں رکھتے, تو ان کو ایک آنکھ نہیں بھائی. لیکن الحمدللہ پاکستان نے کم از کم وہ جنگ جو ہم پر ایک طرح سے مسلط ہونے جا رہی تھی, جی جی ایران اور پاکستان کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں, ان کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. اور یقیناً جو جنگی جنون امریکہ اسرائیل کے ذہنوں میں جو اس وقت سمایا ہوا تھا, تو ان کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستانی فوج, سید عاصم منیر اور پاکستانی حکمران جو ہیں, انہوں نے مل کر اس جنگ کو سیز فائر کے ذریعے جو ہے کچھ عرصے کے لیے روک دیا ہے. اور مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, یا مذاکرات ابھی جاری رہیں گے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن انشاءاللہ وہ جنگی جنون جو کچھ ملکوں اور ان کے سربراہان کے دماغوں میں سمایا ہوا تھا, وہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا ہو گیا ہے. اور پاکستان نے جو ہے, کیونکہ جنگی جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہے کسی صورت بھی, کیونکہ آج کی جنگ جو ہے نا وہ سرحد کی جنگ نہیں ہے. اور مجھے یہاں پہ وہ شعر یاد آتا ہے کہ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے تھے, مگر اس بار عجب نہیں ہے کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں. تو گزشتہ جنگ جو تھی وہ سرحدوں کی جنگ تھی, اب جو ہے نا یہ جنگ آبادیوں کی جنگ. یہاں پہ میزائل اور ایٹم بم جو ہے وہ ہمارے سروں پر لٹک رہا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ ہونے کے امکانات ہیں اس میں؟ میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی ملک یہ جرات نہیں کرے گا ایٹمی جنگ کی یا جوہری ہتھیار جو ہیں انہیں آزمانے کی. لیکن جب کسی کے دماغ میں خناس سما جائے تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, کچھ بھی ممکن ہے. لیکن میں یہاں پہ بس یہ کہنا چاہوں گی کہ 1965 کی جنگ ہو, 1971 کی جنگ ہو, بنیان المرصوص ہو, مارکہ حق ہو, پھر مارکہ غزب للحق ہو, یہ جو ہے نا یہ سب کے سب جو ہے نا اس میں پاکستان کی جیت ہے.
اور اس وقت جو سفارتی معاملات چل رہے ہیں، پاکستان میزبانی کر رہا ہے ایران اور امریکہ کو ایک پیج پہ لانے کی، ایک میز پہ بٹھانے کی، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے ہماری جیت ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کو سراہ میڈم رہی یہ ہے۔ بتائیے گا کہ جنگ بندی کے بعد ایران کو آپ کس جگہ پر دیکھ رہی ہیں، کس مقام پر دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جب جنگیں بند ہوتی ہیں یا جنگیں رک جاتی ہیں تو وہ تباہی جو ہو چکی ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہیروشیما ناگاساکی کی مثالیں موجود ہیں کہ جاپان جو ہے اس کے 2 شہر بالکل صفحہ ہستی سے، بلکہ ان کی تہذیب، ان کی تاریخ، ان کی ثقافت سب کچھ مٹ چکے تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بلند حوصلے، ان کی جد و جہد کہ انہوں نے دوبارہ سے پھر آج جاپان کہاں ہے یہ دنیا جانتی ہے۔ تو ایران کا جو نقصان ہو چکا، مالی جانی جو بھی جوہری نقصان، جو بھی اس کے ایٹمی اثاثے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اسے دوبارہ سے جنگ کے بعد امن کی طرف اللہ تعالیٰ لایا تو انشاءاللہ پھر وہ ایک بار اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، اور وہ اس وقت بھی ایک مضبوط طاقت ہے، ایک مضبوط قوم ہے، ان کے ارادے مستحکم ہیں۔ اور میں اس وقت اپنی گفتگو کا اختتام احمد ندیم قاسمی کے ایک شعر سے کروں گی کہ آخری بار اندھیرے کے پجاری سن لیں، آخری بار اندھیرے کے پجاری سن لیں، میں سحر ہوں، میں اجالا ہوں، حقیقت ہوں میں محبت کا تو دیتا ہوں محبت سے جواب، میں محبت کا تو دیتا ہوں محبت سے جواب، لیکن ادا کے لیے کہہ رو قیامت ہوں میں۔ تو ایران جو ہے نا اس وقت ادا کے لیے کہہ رو قیامت ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ہی کیا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں مسلمان قومیں ہیں، ان کے ارادے بہت مضبوط ہیں، ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی حمایت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے ساتھ عنایت ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ اور جی چلتے ہیں عنایت علی قریشی صاحب کی طرف۔ قریشی صاحب بتائیے گا کہ آپ نے بنیان مرصوص مارکہ حق کے حوالے سے کتاب لکھی، اس کی کیا وجوہات تھیں اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ بنیان المرصوص مارکہ حق شاہ صاحب، جی جب یہ مارکہ اختتام پذیر ہوا جی اور بھارت کو شکست ہو گئی سفارتی سطح پر بھی، اور جو افواج جو جنگیں لڑتی ہیں چاہے وہ زمینی سطح ہو یا بحری ہو یا فضائی ہو، آگے زیادہ فضائی جنگ لڑی جاتی ہے، تو فضائی جنگ میں بھی پاکستان نے جو انڈیا ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے اسے عبرتناک شکست دے دی۔ اور یہ جو ہندو بنیا ہے یہ ٹیپو سلطان کی شہادت سے لے کر آج تک ہمارے خلاف چل رہا ہے، انگریز کا ساتھ دیتا ہے۔ ٹیپو سلطان جب شہادت ہوئی تو جنرل ہیرس نے یہ کہا تھا کہ جناب علی آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو بنیان المرصوص کی جو ہے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ہم معلومات جو ہے نا یہ وہ لے کر آئیں طلبہ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، عام قارئین کے سامنے، اور وہ پبلک جسے بنیان المرصوص کی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے، یہ کیا لفظ ہے، اور یہ کس طرح یہ اپنا واقعہ شروع ہوئے اپریل سے، اور کس طرح ساؤتھ پنجاب میں حملہ کیا بھارت میں، ایک حملہ تو انہوں نے یہیں سے کیا تھا نا جی، ہمارے ساؤتھ پنجاب میں حملہ ہوا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں تو یہ واقعات جو تھے، اور چھوٹی سی جنگ تھی یہ، 4 گھنٹے کی جنگ اور 12 گھنٹے کی جنگ جسے بعض لوگ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں لوگوں معلومات پہنچانا فراہم تھی۔ الحمدللہ یہ کوشش کی گئی، اور اس میں صرف میری اپنی رائے شامل نہیں ہے بلکہ ہم نے اس میں جو مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، جو مختلف رائٹرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، ان کی ہم نے کلیکشنز کو لیا، ان کے آرٹیکلز کو لیا اور اس کی سلیکشن کی،
اور پھر ہم نے یہ کتاب جو ہے یہ کمپائل کی، اسے تصنیف کیا، اسے تالیف کیا اور یہ لے کر آئے۔ الحمدللہ ملتان کو یہ شرف حاصل ہے کہ پاکستان میں اردو لینگویج میں جو چھپنے والی کتاب ہے بنیان المرصود وہ ملتان سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی ملتان سے بنیان المرصود کے نام سے شائع ہوئی، لیکن وہ سنگ میل پبلشر لاہور نے شائع کی، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ ملتان ہی شہر سے شائع ہوئی ہے۔ بنیان المرصود مارک حق کے 3 ایڈیشن سامنے آ چکے ہیں اور اس کا انگلش ورژن بھی انشاءاللہ جلد ہی سامنے آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کتاب نہیں فروخت ہوتی اور کتاب لوگ نہیں پڑھتے، تو بنیان المرصود مارک حق شائع کر کے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ کتاب پڑھی بھی گئی ہے اور لوگوں نے اسے یعنی کہ لیا بھی ہے، خریدا بھی ہے اور اسے بہت پذیرائی ملی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے ایسی معلومات اس کے اندر ہیں کہ کوئی بھی سوال امتحانی نقطہ نگاہ سے آ جائے، چاہے وہ پبلک سروس کمیشن میں کوئی کویسچن آئے یا کسی اپنا تعلیمی بورڈ کے امتحان میں 9th میں آ جائے، 10th میں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آنورڈ، تو بنیادی معلومات یہاں سے اس میں مل جائیں گی۔ تو اس لیے یہ ایک ابتدائی دستاویز ہے جو یعنی کہ اسے ہم within 1 month یعنی کہ اسے ہم اس وقت سامنے لے کر آئے تاکہ جو ہے نا یہ ابتدائی معلومات جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں، اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ اور بنیان المرصود جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، اور جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے سورہ صف کا یہ جو آیات ہیں 4 نمبر آیت جو ہے، اس کی جب ہم گہرائی میں مطالعہ کریں گے تو ہمیں بھی بہت سی باتیں اور جہتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک یعنی کہ سپہ سالار ہیں، اور ایسے سپہ سالار ہیں جنہوں نے پاکستان کے مورال کو بہت بلند کر دیا ہے، اور پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، ان کی اور ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور وہ سفارتی سطح پر دونوں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اور ان کے یہ جو سفارتی سطح پر جو مذاکرات ہوتے ہیں، ابھی یہ جو مذاکرات ہوئے پہلے بنیان المرصود کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان کو کامیابی ہوئی۔ ہم نے امریکہ کی بات مانی کہ آپ جنگ یہ نہ کلوز، انہیں ریکویسٹ کی ہم سے، انڈیا نے انہیں کہا، انہیں ہم سے ریکویسٹ کی، ہم نے انہیں بات مان لی۔ اب آپ دیکھیں جب امریکہ نے بھی ہماری بات مانی، امریکہ کہتا تھا ہم دوبارہ ان پہ اٹیک کریں گے ہمارے ہمسایہ ملک ایران پر، تو عاصم منیر صاحب نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، تو انہوں نے بھی ہماری بات یعنی کہ مانی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فارن پالیسی کا حصہ ہے، یہ سفارتکاری کا حصہ ہے، اور یہ کامیاب سفارتکاری ہے۔ تو یہ جو سفارتکار ہوتے ہیں کسی بھی یعنی کہ نیشن کے، وہ پاکستان کی شناخت ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر جو ہیں وہ پیس ایمبیسڈر ہیں، اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں ایران اور امریکہ وار کو بند کرانے کے۔ اسرائیل تو یہ تو ناجائز ریاست ہے، یہ تو بانی پاکستان کہہ گئے تھے کہ یہ ایسا یعنی کھجر ہے جو ہم میں گھونپا گیا ہے اور ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں۔ جی آتے ہیں محمد علی رضوی صاحب کی جانب۔ رضوی صاحب بتائیے گا کہ مارکہ حق کی کامیابی پر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام تو بس یہی ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ یہ ہر کسی کے حصے میں یہ کامیابی، یہ سیرا نہیں آتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب کامیابی ہوئی ہے یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی، یہ سلسلہ جا رہا تھا کہ جس کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے روکا، جس کو محمد شہباز شریف صاحب نے روکا، اور ان کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے یہ سفارتی سطح پر ایران اور امریکہ کی جنگ کو رکوانا، پیس کے حوالے سے آپس میں گفت و شنید کروانا، ایک ٹیبل پہ بٹھانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تیسری عالمی جنگ کو روکنے کا ایک بہت اچھا
जो है इकदाम किया है, और हम इन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं और इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी पहले भी मदद की है और आइंदा भी मदद करेगा अल्लाह, और हम इनके साथ हैं। जी कुरैशी साहब, मार्का हक पर आप कोई पैगाम देना चाहें, कामयाबी पर मुख्तसर सा कोई पैगाम? देखें, कामयाबी जो है वो अफवाज पाकिस्तान की हमेशा कदम चूमती है, जी। और ये यानी कि हमारी तारीख हमें बता रही है, चाहे 48 है, चाहे 65 है, चाहे ये मार्के हक है, ठीक है ना जी। और हम अब सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद अफवाज पाकिस्तान बन गई है, जी। और हम भी बनते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अफवाज पाकिस्तान के मोराल को और बुलंद करें, क्योंकि ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनी इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। तो हमें इनकी हौसला अफजाई करनी है, इनके हमने शाना बशाना चलना है। अगर हमें भी मैदान जंग में उतरना पड़े तो हमें यानी कि वो उतरना पड़ेगा। और मैं यहाँ नौजवानों की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकूंगा कि पाकिस्तान में ये जो बुनियाद मंसूर का मार्का है, जहाँ ये अफवाज पाकिस्तान ने जीता है, वहाँ हमारे नौजवानों ने सोशल मीडिया पर उनका तर्याक किया है, उनका सदबाब किया है, और सोशल मीडिया सतह पर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इस तरह लेकर आए हैं कि इंडिया जो है ना जी वो सटपटा कर रह गया है, और आज तक वो याद करता है कि ये हमारे से क्या हो गया है। जी मैडम, आपका कोई पैगाम? जी, मैं अपनी फौज के नाम ही पैगाम दूंगी। जी जी बल्कि मैं फौज से हटकर अगर बात करूं जी जी। तो उन माओं को मैं सलाम पेश करूंगी जो अपने बच्चों का माथा चूम के रुखसत करती हैं और दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला इन्हें शहादत नसीब करे। और कहती हैं, मैं अगर 1965 की जंग के हवाले से बात करूं तो हमें ऐसे जुमले नजर आते हैं कि माएँ ये कहते हुए नजर आती हैं कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुम पीठ दिखाकर वापिस आए। तो उस वक्त के राशिद मिन्हास, मेजर अजीज भट्टी और एम ए मालम जो है ना, ये हमारे सामने एक मिसाल है। तो मैं अपनी फौज को सलाम पेश करती हूँ। और एक शेर मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि बरहम हो बिजलियां या हवाएं खिलाफ हो, बरहम हो बिजलियां या हवाएं खिलाफ हो, कुछ भी हो एहतमामे गुलिस्तां करेंगे हम। तो पाकिस्तानी अफवाज जो है वो हमेशा एहतमामे गुलिस्तां करती हैं। वो जंग नहीं चाहते, लेकिन जब उनके खिलाफ जंग लड़ी जाती है तो वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती है। और फिर यहाँ पे शायर का वो शेर कि ये अपना काम करती हैं, हवाएं शम्मा बुझाती हैं, ये अपना काम करती हैं, हवा शम्मे बुझाती है, हम अपना काम करते हैं, नई शम्मे जलाते हैं। तो हमारी फौज जो है हमेशा नई शम्मा जलाती है, नई शम्मा रोशन करती है और जंग के मैदान में फूल उगाती है। तो मैं अपनी फौज को एक बार फिर सलाम पेश जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का भी टाइम ख़त्म हो जाता है। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम अवामी बैठक में जो शख्सियात मौजूद थी, मैं एक बार और तारुफ कराता जाऊँ। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली रिजवी साहब, प्रोग्राम डायरेक्टर एजुकेशन एंड सोशल फोरम थे। बहुत शुक्रिया जनाब रिजवी साहब, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ मोहतरमा मशल साहिबा, शायर, अदीब, लिखारी, मुसन्निफ़ और रिटायर्ड सीनियर सब्जेक्ट्स स्पेशलिस्ट थे। बहुत शुक्रिया आपका भी मैडम, आप तशरीफ़ लाई। इनके साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं जनाब इनायत अली कुरैशी साहब, माहिर तालीम। तीनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इरफान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।